बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 5 फरवरी, यौम यकजहती कश्मीर। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि इंडिया जो है वो हर सूरत में फील्ड में वो शिकस्त खा चुका है। अब मैं आपको उसका प्लान बताऊँगा, लेकिन उस प्लान से पहले एक बहुत ही सूरत हाल जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो क्या है मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और जितनी भी जुल्म सितम हो रहा है उससे तमाम दुनिया वाकिफ़ है, आप भी वाकिफ़ हैं। लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि अपोजिशन ये कहती है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने कश्मीर का सौदा कर लिया है, कश्मीर बेच दिया है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अवाम और मकबूजा कश्मीर की क़यादत ये बात नहीं मान रही, ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है आप हैरान हो जाएंगे। जो मैं ख़बर आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में और मकबूजा कश्मीर की वादी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शुक्रिया इमरान खान के पोस्टर लगे हुए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया इमरान खान के पोस्टर लगे हुए हैं। अब अगर वाक़तन पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत मकबूजा कश्मीर के लोगों से धोखा कर रही है तो फिर उनको ये कैसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत भी, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है। तो इसलिए ये एक गैर मामूली, और वहाँ पे दौड़ें लगी हुई हैं इंडियन फोर्सेस की और रॉ की, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी गली, ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ पे भारतीय इंटेलिजेंस मौजूद ना हो। लेकिन इसके बावजूद वहाँ सिचुएशन ऐसी है और रियासती जो रेट ऑफ स्टेट है वो इस हद तक कमज़ोर है कि वहाँ पे लोग आए, कश्मीरी निकले और कश्मीरियों ने शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया इमरान खान के पोस्टर लगाए। और ये श्रीनगर में पोस्टर लगे और मेन एरियाज़ में लगे और मामले को आलमी सतह पर उठाने की जो कश्मीर की कोशिशें की गई, ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद से ये परसेप्शन, ये नैरेटिव बिल्ड हुआ और उसको कश्मीरी नहीं भूल रहे। और इसके साथ साथ ये आलमी ज़राया अबलाग ने भी ये तस्वीरें शेयर की हैं। ये कोशिश करूँगा मैं आपको भी ये तस्वीरें दिखा दूँ। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, उस पे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और ख़राज तहसीन पेश किया गया है। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया पाकिस्तान और शुक्रिया इसके अलावा शुक्रिया जवान, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये इसके अलावा जो वहाँ पे जनाजे उठ रहे हैं शहीदों के, उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और सब हिलाली परचम में शहीदों को दफनाया जाता है। और इसी वजह से अब वहाँ पे ये होता है कि शहीद करके डेड बॉडीज़ भी नहीं दी जा रही, लाशें भी नहीं दी जा रही, बल्कि इंडियन आर्मी ख़ुद ही उनकी तदफीन करती है। तो मामलात इस हद तक बिगड़े हुए हैं। अब आ जाएँ मिलिट्री लीडरशिप की तरफ। मिलिट्री लीडरशिप भी आप हैरान होंगे, यानी कि आप ही हैरान होंगे, वो लोग हैरान होंगे जो ये कहते हैं। तो कश्मीर आर्मी चीफ़ ने ख़ास तौर पे एक दिन पहले एक शिरकत की, कोर कमांडर लाहौर की दावत पे वो गए और वहाँ पे उन्होंने एक ख़िताब किया और ख़िताब में, अफसरों से ख़िताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि कश्मीर समेत ख़ित्ते के अवाम देर पा अमन का हक़ रखते हैं और मकबूजा कश्मीर के मामले को हम बिल्कुल अलहदा नहीं कर सकते। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, शहरग है और कश्मीर का मसला हर सूरत में हल होना चाहिए और कश्मीरी अवामी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ़ ने मशरक़ी सरहद और कश्मीर की सूरत हाल पर ख़ास तौर पे बात की और ख़ास तौर पे कहा कि इंडिया को चाहिए कि वो मसला कश्मीर का फ़ौरी हल निकाले और इसके बग़ैर
خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ہائیبرڈ جنگ کا بھی ذکر کیا اور 5th جنریشن جنگ کا بھی ذکر کیا، ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، انسانی حقوق کی تلفی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں، انسانی حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان، اچھا پہلے تو میں مقبوضہ کشمیر کا آپ کو بتا دوں کہ پلان کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آئندہ 2026 تک، اگلے 5 سالوں میں انڈیا کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ علم ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اقوام عالم یہ کہیں گی کہ استصواب رائے کروایا جائے، ریفرینڈم کروایا جائے، پلیبیسائٹ کروایا جائے اور رائے شماری کروائی جائے اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں سے رائے لی جائے۔ اس لیے وہ پلان بی پہ کام کر رہا ہے۔ اس کا پلان بی کیا ہے؟ وہ پلان بی یہ ہے کہ اس نے 370 ختم کیا آرٹیکل اور 35 ختم کیا، وہ کیا ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، آبادی کا تناسب چینج کرنے کے لیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر 3 حصوں پہ مشتمل ہے، اور جس میں 58% رقبہ لداخ کا ہے، 26% جموں کا ہے، 16% وادی کشمیر کا ہے، اور ریاست کی 55% آبادی مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ وادی کشمیر اور 43% جموں اور 2% لداخ میں رہتی ہے۔ اور 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 68% 68% مسلمان ہیں، 28% ہندو ہیں، 4% سکھ اور بدھ مت ہیں، اور اگر ان 4% سکھ اور بدھ مت کو بھی ملا لیا جائے اور تو مسلمانوں کی 68% آبادی کو، تو یہ بن جاتے ہیں 72%۔ اب ہندو 28% ہیں۔ اب ہندو کے بارے میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، کیونکہ میں کشمیر کے معاملے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں نے مقبوضہ کشمیر کے جو ہندو کشمیری قیادت ہے اور سکھ قیادت ہے ان کو میں نے سنا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن میں اس میں شرکت کی تھی، تو جو وہاں کے ہندو پنڈت ہیں وہ بھی مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں، تو وہ بھی ایک ہے۔ تو اس لیے بہت فرق ہے، 72% یہ بنتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ بنتے ہیں 26%۔ تو اس لیے یہ چیز ہوگی، اور اس کے بعد اب اس کو چینج کرنا ہے تیزی سے۔ آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے تیز تر کوششیں کیسے کی جائیں، یہ ہے وہ معاملہ، اور اس میں آرٹیکل 49 کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر ایک اور چیز آتی ہے جی، اور وہ ہے کہ 2026 میں یہ جو ہونا تھا، مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں جو اگلی مردم شماری ہے وہ 2021 کے بجائے، یعنی کہ اس سال کے بجائے اب اس کو 2026 تک مؤخر کر دیا ہے 5 سال۔ ان 5 سالوں میں وہ یہ چاہتی ہے مودی سرکار بی جے پی کہ ان 5 سالوں میں ہم باہر سے لا کے یہاں پہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو آباد کیا جائے، غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کیا جائے، ان کو وہ ڈومیسائل بھی دے رہے ہیں، ان کو زمینیں بھی دے رہے ہیں، اور ان کا اعلان بھی، ان کا پلان بھی یہ ہے کہ یہ پاک بھارت جو کنٹرول لائن ہے مقبوضہ کشمیر پہ، کنٹرول لائن کے قریب قریب یہ ساری پٹی آباد کی جائے گی۔ اس میں اس منصوبے میں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھناؤنا منصوبہ ہے، انڈیا کو اندرونی اور بیرونی مذمت کا بھی سامنا ہے، اور حال ہی میں برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان بھی اس عمل کی مذمت کر چکے ہیں، اور کشمیر میں ممکنہ ریفرینڈم کا نتیجہ تبدیل کرنے کی سازش قرار دے چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفرینڈم اس طرح نہیں ہوگا جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، انڈیا چاہ رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، آنے والے دنوں میں یہ اس کے آئیں گے۔ اب برطانوی پارلیمنٹ بھی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے، کشمیریوں کے معاملے کو، اور اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ سرگرم عمل ہے۔ ہیومن رائٹس جو ہیومن رائٹس واچ ہیں، انسانی حقوق کی تنظیم میں،
جینوسائڈ واچ رپورٹ وہ آ چکی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے اس سارے معاملے کو. اور اس پہ ہونا کیا ہے؟ اس پہ یہ ہے کہ جی جو مودی نے منصوبے کی تکمیل کے لیے کشمیر میں بیرونی ہندوؤں کی آباد کاری کا ریلا چھوڑ دیا ہے، اور ڈومیسائل لا کے تحت 18.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا گیا ہے، اور لاکھوں مزید غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس سلسلے میں گورکھا کمیونٹی کے 6600 ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی ڈومیسائل دے دیا گیا ہے، اور ان ڈومیسائل کے جاری کرنے کا اختیار تحصیلدار کو حاصل ہے. اور ہزاروں باہر سے آنے والے یہ جو جتنے بھی ڈومیسائل کے حامل لوگ ہیں، ان کو 10,000 سے زائد مزدوروں کو بھی جو بہار سے کشمیر میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور یہ 4-5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کے لیے اسرائیل کی طرز پر الگ کالونیاں بنائی جا رہی ہیں. جو میں نے بتایا کہ یہ پاکستان اور پاک بھارت جو کنٹرول لائن ہے، وہاں پہ یہ آبادیاں جو ہیں، نئی کالونیاں بنائی جائیں گی، بالکل جیسے اسرائیل نے کیا ہے اسی طریقے سے. اور یہ وہی ماڈل ہے. اور اس طرح شہریت کے امتیازی قانون آرٹیکل 35A کو ختم کیا ہے انہوں نے، وہ اسی لیے کیا تھا. اور وہاں پہ اب غیر کشمیریوں کو وہاں پراپرٹی دی جا رہی ہیں، زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں تاکہ ان کے لیے اٹریکشن پیدا ہو، ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں پھر اس طریقے سے جو 12 NOC سیکورٹی فورسز کے لیے اب تک حاصل کیے جا چکے ہیں یہ سرٹیفکیٹ. اور فوجی کیمپ کے لیے 129 کنال اراضی دے دی گئی ہے. اور اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ بھارتی افواج پہلے ہی کشمیر میں 53 ہیکٹرز اراضی پہ قابض ہے، اور مزید اراضی ان کو دی جا رہی ہے مقبوضہ وادی میں. اس طریقے سے 1988 اور جموں کشمیر ایکٹ 1970 کو تبدیل کر کے مسلح افواج اور کنٹونمنٹ بورڈ کی تعمیرات کی بھی کھلی ڈھیل دے دی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارا پلان جو ہے وہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو فوجی چھاونیوں میں، کنٹونمنٹ میں تبدیل کر دیا جائے، اور جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہیں، جوان ہیں، ان کو یہاں لا کے آباد کیا جائے، بیوروکریٹس کو لا کے آباد کیا جائے. اور نہ صرف یہ، بلکہ بھارت کی حکومت 2 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے بھی خریدنے جا رہی ہے، اور اس میں 15,000 ایکڑ دریاؤں سے ملحقہ اراضی بھی شامل ہے. اور جولائی 2020 کو بھارتی حکومت نے 35 مختلف جگہوں پر 488 ہیکٹر اور 1205 ایکڑ ریاستی اراضی کو صنعتوں کے لیے منظور کر دیا گیا تھا. 24 جولائی 2020 کو یہ کام کیا، اور یہ سارے کام ایک پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو کہ 68% مسلمان ہیں، 4% سکھ اور بدھ مت ہیں، یہ 72% کو اب یہ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اتنے لاکھوں لوگ آباد کر دیے جائیں کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اور جب 8-10 سال بعد ریفرینڈم کا مطالبہ ہے، پلیبسائٹ کا، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا آئے معاملہ، تو انڈیا کہے کہ جناب بالکل ہم تیار ہیں، اور اس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ریفرینڈم ہو، پلیبسائٹ ہو، رائے شماری ہو، اور اس میں انڈین وہاں پہ جو ہندو آبادی ہے وہ شو کر دی جائے، اور مسلمانوں کو مینورٹی میں شو کر دیا جائے. تو یہ ایک لمبی پلاننگ ہے، اور اس میں عالمی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اسرائیل کا منصوبہ، اسرائیل ٹائپ کا یہ طرز کا پروجیکٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.